बोर्ड इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। सिंगल डॉक्टर एज का तयन नहीं कर सकता। ये फाइनल रिपोर्ट है। पहले वाला मेडिकल उन्होंने जाली बनवाया। 16 साल से कम उम्र शादी जो है वो इनवैलिड है। दुआ को माइनर डिक्लेयर कर दिया गया। अब अपने वालिदैन के पास क्या वापस जाएगी? क्या दारुल अमान वापस जाएगी? उसकी जो दफ़ा है 361 अपनी मर्जी से भी चली जाती है तो उसकी कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है। किडनैपिंग में आएगा। लड़की अगर अपनी मर्जी से भी चली जाती है तो वो में ही आता है। 361, 363, 375, 376 और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट और जाली निकाहनामे की दफ़ा में उनके लिए जो लांडी जेल है वो तैयार है। कारी साहब जिसका नाम यूज़ किया गया वो कहता है मैंने पढ़ाया नहीं। एक माइनर बच्ची को रात के अंधेरे में टैक्सी ड्राइवर लेकर आ जाता है और वो लाहौर तक उससे किराया नहीं पूछता और वो संडे वाले दिन उसको यूनिवर्सिटी भी खुली मिल जाती है, मोबाइल भी मिल जाता है और अचानक ज़हीर भी आ जाता है 22,000 रुपये लेके। अभी तक इनकी हर बात जो है वो इस मेडिकल ने झूठ साबित कर दी है। ये बच्ची वालिदैन के पास ही जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। दुआ ज़हरा केस में आए रोज़ नए इंकशाफात सामने आते हैं। हाल ही में दुआ ज़हरा की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिसमें दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 साल डिक्लेयर कर दी गई। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं दुआ ज़हरा के वकील फ़याज़ रामे साहब, जिन्होंने डे 1 से इस केस को परसू किया। इस केस की मज़ीद आगे क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। सर, मुझे बताइएगा, एक मेडिकल रिपोर्ट पहले होती है जिसमें दुआ की उम्र 17 साल डिक्लेयर की जाती है। अब एक नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दुआ की उम्र 15 से 16 साल डिक्लेयर की जाती है। सर, मुझे बताइएगा इनमें से किस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी ठीक है और क्यों है? इसमें आमतौर पे ये कानून में प्रोविजन इसीलिए दी गई है कि अगर आप किसी मेडिकल से सेटिस्फाइड ना हो तो आप उसका री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। और ये प्रोविजन कानून में ये राइट इसीलिए कंप्लेनेंट को दिया गया है कि इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। और पहले मेडिकल में जो आपने कहा कि इसमें क्यों है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आम तौर पे जब आपने किसी जो एज असेसमेंट करनी होती है किसी भी चाइल्ड की या किसी शख्स की, तो ये एक एक्सपर्ट जो होता है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर करता है। जनरल एमबीबीएस वो इसमें नहीं कर सकता। और उसके लिए आपको एक बोन एक्सपर्ट और उसके एक्सरे वगैरह, उसका दांतों का मुआयना और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक साइकाइट्रिस्ट, प्रॉपर एक बोर्ड एज़ पर लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, एक बोर्ड इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। सिंगल डॉक्टर कभी भी किसी की एज का तयन जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन और दूसरी बात इसमें यह थी कि जब आपने मेडिकल करना होता है तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो कोर्ट में ही जाके ओपन होनी होती है। तो ये मेडिकल हुआ और आधे घंटे बाद ये पूरे मीडिया में जो है वो वायरल हो गया और अगले दिन कोर्ट में जाके प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जब आपने मेडिकल को करना होता है तब आपने वालिदैन को भी उसमें रखना होता है और उसमें आपने उसके डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें देख के एक ओवरऑल आपने एक असेसमेंट देनी होती है। ये नहीं कि आपने आंखें बंद करके और 5वीं क्लास पास डॉक्टर की तरह आपने आधे घंटे में मेडिकल किया और आपके पास कुछ ऐसा इल्म था कि आपने दामशम करके पता लगा लिया कि इसकी एज ये है और ना आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस है कि वो किस बेस पे आपने लगी है। ये जो मेडिकल आया इसमें 11 डॉक्टर्स ने मेडिकल किया है और ये खाली बातों पे मेडिकल नहीं होता। हाँ, डॉक्टर्स ने उसमें 6 से 7 तरह के एविडेंस दिए हैं, जो एक्सरे रिपोर्ट दी हैं और दांतों का कैल्शियम वगैरह और उसको जो लैब में मुआयना वगैरह किया गया है वो सारा उन्होंने अपना एक जो एग्जामिनेशन नोट्स हैं वो शेयर किए हैं कि इन बेसिस के ऊपर ये हमारी स्टडी है और ये हमारा ओपिनियन है। जिसमें ये 11 डॉक्टर में से 7 से 8 डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्ची जो है इसकी एज जो है वो 13 to 15 ईयर्स है और 2 ने कहा कि इसकी जो एज है वो 15 से 16 साल है और एक ने कहा कि जो बोन स्पेशलिस्ट है उन्होंने कहा कि इसकी एज जो है वो 16 से 17 साल है। तो हर शख्स का आपने देखा कि ओपिनियन भी डिफरेंस हो सकता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बच्ची की जो उम्र है वो 15 से 16 साल है लेकिन नियरेस्ट 15 ईयर्स है। वो इसलिए कहा कि मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होता है वो फॉलो किया जाता है। और इससे ये चीज़ तो क्लियर होगी, हम भी यही कह रहे हैं कि बच्ची की जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एज है वो बनती है 14 साल और कुछ मंथ, तो इट मीन नियर टू 15 है। तो फिर डॉक्यूमेंट सही हैं, डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड तो नहीं। और यही हम कह रहे थे डे 1 से कि ये नॉर्मल एंट्री वाले डॉक्यूमेंट्स हैं और कानून के मुताबिक जो मेडिकल होता है या किसी भी एक्सपर्ट पर्सन का ओपिनियन होता है वो तब करवाया जाता है जब आपके पास कोई डाटा ना हो और आपके पास कोई भी चीज़ ना हो और आपने एक रफ असेसमेंट करवानी हो तो आप कहते हैं कि चलें समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। और ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। ये तभी एडमिसिबल होता है कोर्ट में जब इसके साथ एक चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस हो, चेन ऑफ एविडेंस हो और आपको अपना ओपिनियन प्रूव करने के लिए आपके पास एविडेंस हो। जैसे ये जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें उन्होंने अपना ओपिनियन प्रूव करने के लिए प्रॉपर एक मेडिकल जो एक्सरेज वगैरह हैं, रेडियोलॉजिस्ट, सारा एक टीम बिठाई जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। और ये एक मेडिकल 11 डॉक्टर्स करते हैं
اور ان کو ایک دن لگتا ہے، اور ایک ڈاکٹر سنگل ڈاکٹر جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں کر کے آپ کو دے دیتا ہے اور ایک پرچی بنا کے دے دیتا ہے. تو یہ آپ خود ہی اس میں اسیس کر سکتے ہیں کہ کس کی کریڈیبلٹی ہے اور کس کی نہیں ہے. آج سے پہلے جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی جس میں دعا کی عمر 17 سال ڈکلیئر ہوئی وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اور ایک نئی میڈیکل رپورٹ دوبارہ سے پیش کی جاتی ہے. کیا اب کوئی شخص اس میڈیکل رپورٹ کو کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے؟ جی نہیں، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ ایک ہی دفعہ اس میں ایک فورانزک ایکسپرٹ اور یہ اتنا بڑا میڈیکل بورڈ ہے، اس کو آپ پاکستان میں اب چیلنج نہیں کر سکتے. یہ فائنل رپورٹ ہے اور یہ ایک ہی دفعہ آپ کے پاس چیلنج کرنے کا رائٹ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیکل انہوں نے کروایا تھا، ہم نے نہیں تھا کروایا. ہم تو کہہ رہے تھے جی کہ یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں اور ان کے میڈیکل کو ہم نے چیلنج کیا. اب وہ نہیں کر سکتے، اپنے میڈیکل کو وہ خود چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میڈیکل انہوں نے کروایا اور اپنے میڈیکل کروائے ہوئے کو آپ خود نہیں چیلنج کر سکتے. یہ ہمارا تو رائٹ بنتا تھا، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاکومنٹس ہم نے تو ڈاکومنٹس پروڈیوس کیے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں تو ہم میڈیکل کروانا چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی میڈیکل انہوں نے کروایا تھا، تو وہ اپنے کروائے ہوئے میڈیکل کو اگر خود چیلنج کرتے ہیں تو اٹ مینس وہ مان لیں گے کہ پہلے والا میڈیکل انہوں نے جعلی بنوایا تھا. اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق دعا کو اب مائنر ڈکلیئر کر دیا گیا. دعا اب اپنے والدین کے پاس کیا واپس جائے گی؟ کیا دارالامان واپس جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ کیا مزید اس کیس میں نئی اپڈیٹ آئے گی؟ جسے اس میں دو چیزیں ہیں کہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے جس میں تمام طرح کے جرائم لکھے گئے ہیں اور فینسز لکھے گئے ہیں اور اس کی سزائیں لکھی گئی ہیں، جس کو ہم اردو میں تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، جو پاکستان میں جرائم کے حوالے سے قانون چل رہے ہیں. اس کی جو دفعہ ہے 361، وہ اس کا مین ہیڈنگ یہ ہے کڈنیپنگ فرام لافل گارڈینشپ. وہ یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہوگا، مرد ہوگا تو 14 سال سے کم عمر، اگر عورت ہوگی تو 16 سال سے کم عمر بچی اگر اس کو کوئی لے جاتا ہے برخلاف آ کے یا اپنی مرضی سے بھی چلی جاتی ہے تو اس کی کنسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ کڈنیپنگ میں آئے گا. اور اس کی جو سزا ہے وہ 7 سال ہے، وہ 363 میں لکھی گئی ہے. اور اس کے ساتھ جو ریپ ہے وہ 375 میں بیان کیا گیا ہے، اور میں بھی یہ لکھا گیا کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی اگر اپنی مرضی سے بھی چلی جاتی ہے تو وہ ریپ میں ہی آتا ہے، کیونکہ وہ مائنر ہے، اس کی کنسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ 376 میں لکھی گئی ہے. اسی طرح سے چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ ہے، وہ بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے 16 سال سے کم عمر شادی جو ہے وہ انویلڈ ہے. تو یہ ساری دفعات جو ہیں وہ کدھر جانی ہے؟ اس کیس میں دعا اور ظہیر دونوں راضی ہیں اور شریعت لحاظ سے ان کا نکاح بھی ہو گیا ہے. تو یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی وہ ریپ کا بھی ان کے اوپر الزام لگے گا، آپ نہیں سمجھتے یہ غلط ہوگا؟ نہیں، بالکل اس میں ایسی بات نہیں. شرعی لحاظ پہ آپ کے پاس کوئی نکاح نامے کے گواہ بھی ہونے چاہیے، اور جب آپ کسی کورٹ میں ایک ریٹن نکاح نامہ کلیم کر لیتے ہیں، انہوں نے 164 کا اسٹیٹمنٹ کرواتے وقت وہ نکاح نامہ لاہور کی عدالت میں پیش کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نیا نکاح نامہ نہیں کلیم کر سکتے. جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا نکاح نامہ ہے، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے شرعی نکاح پڑھا تھا، تو وہ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اور وہ قاری صاحب جس کا نام یوز کیا گیا وہ جیل میں ہے، وہ کہتا ہے میں نے پڑھایا نہیں. تو یہ نکاح نامہ نہ کسی نے پڑھایا. جب شرعی طور پہ نکاح پڑھایا ہی نہیں گیا، شرعی طور پہ بھی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ قبول تو ہونا چاہیے. اب تو جب آپ کے اوپر جرم لگ گیا تو اب تو آپ کہیں گے کہ یہ نکاح ہو گیا. اور اگر بچی کی بات کی جائے تو بچی کا ہر بیان سٹارٹ ہوتا ہے کہ میری عمر 18 سال ہے، اور وہ میڈیکل نے ثابت کر دیا کہ بچی جھوٹ بول رہی ہے. تو بچی کے کون سے بیان کے اوپر آپ یہ کریں گے اور کون سے انٹرویو کے اوپر آپ یقین کریں گے؟ یہ تو ساری چیزیں کھل کے آ گئی نا کہ وہ پلانٹڈ ہیں اور یہ سارا اس کو سکھایا گیا ہے. اور بچی کا اس لیے بیان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کیونکہ اس کے کسی بیان میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. پہلے دعا کی عمر 17 سال ڈکلیئر کی گئی تو یہ کہا گیا کہ ایک اندازے کے مطابق اس کی عمر 17 سال کہہ دی گئی ہے، اور میڈیکل میں ہمیشہ ایک اندازہ ہی لگایا جاتا ہے جب میڈیکل کروایا جاتا ہے. اب بھی ایک اندازے کے مطابق اس کی عمر جو ہے 15 سے 16 سال ڈکلیئر کی گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے اگر اسی طرح سے اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے فیصلے ہونے لگ پڑے میڈیکل کے اوپر تو جو ہمارا لاء کا سسٹم ہے وہ کدھر جائے گا پھر؟ بیسیکلی یہ تو ہم نے یہ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے، ہم نے یہ پہلے کیس میں ایسے میڈیکل کے اوپر فیصلے ہوتے دیکھے ہیں. عام طور پہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں آپ کو اس پہ ریفرنس دے سکتا ہوں. اس میں QSO ہے، قانون شہادت آرڈر، جو لا آف ایویڈنس ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کون سا ثبوت کتنا وزن رکھتا ہے اور ثبوت دینے کے کیا طریقہ کار ہوں گے. تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ پبلک ڈاکومنٹس جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس ہوتا ہے، اس کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور جو اوپینین آف تھرڈ پرسن ہوتا ہے وہ ایک ویک ٹائپ آف ایویڈنس ہے، وہ کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں یہ سمجھ آئی اس میں کہ میڈیکل کے ہوتے اور ڈاکومنٹس کے ہوتے ہوئے میڈیکل کیوں کروایا گیا. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے کہ ایک انسان کے ڈاکومنٹس ریجیکٹ کرتے ہیں اور دوبارہ جب ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیکل ہوتا ہے، 11 لوگ کرتے ہیں اس کو، اور اس میں وہی آ جاتا ہے نیئر ٹو 15 اسیسمنٹ، تو اس میں اٹ مینس کہ وہ اس کے ڈاکومنٹ صحیح ہیں جو وہ کہہ رہا ہے. اور اس کی شادی کوئی 16.5 سال ہوئے ہیں تو بچی 16 سال کی کہاں سے ہوگی؟ بچی کو مائنر ڈکلیئر کر دیا گیا، اب بچی اپنے والدین کے پاس واپس جاتی ہے یا دارالامان جاتی ہے،
وہ تو بعد میں اس کا فیصلہ سامنے آئے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے واقعے کے بعد کہ جو بچی کا نکاح ہے اسے منسوخ کر دیا جائے گا؟ نکاح منسوخ کرنے کے لیے فیملی کوڈ جو ہے موجود ہے، لیکن کرمنل پروسیڈنگ میں نکاح منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم نے ویریفائی کر لیا کہ نکاح نامہ جعلی ہے. تو اگر پولیس آفیسر مناسب سمجھتا ہے تو وہ اس میں جعلی نکاح نامے کی دفعات لگا کے اس کو کروا سکتا ہے، اس میں اس کے اوپر کرا سکتا ہے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بچی کی اگر کسٹڈی کے حوالے سے بات کی جائے تو اگر بچی باضد ہوتی ہے، نہیں جانا چاہتی، عام طور پہ تو بچی جو ہے وہ والدین کے پاس جائے گی. اگر نہیں جانا چاہتی، لیٹ سپوز وہ کہتی ہے مجھے لائف تھریٹس ہیں یا دیگر چیزیں، تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی اسٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے اس کو کسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں یا شیلٹروں میں بھیج سکتی ہے، جہاں پہ اس کی تعلیم و تربیت اور دیگر معاملات کو دیکھ سکے. آپ ڈے ون سے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں، کیا آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ظہیر ایک گینگ کا حصہ ہے؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی ہم اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ سمپل لو میرج میں ایسا نہیں ہوتا. اگر گینگ کا حصہ نہ ہو تو والدین کی پرسنل لائف کے اوپر اس طرح سے اٹیکس نہ ہو اور لوگوں کو قرآن نہ اٹھانے پڑیں. قرآن تبھی اٹھانے پڑتے ہیں جب آپ کسی بات کو منانا پڑیں. ایک یوٹیوبر نے آپ کے سامنے تھرڈ پرسن کے لیے قرآن اٹھا لیا، تو میں آپ کی زندگی کے بارے میں قرآن کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ بتائیں، میں تو اپنی ذات کے بارے میں اٹھا سکتا ہوں. اٹ مینس کہ یہ گینگ کے انٹرسٹ ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے قرآن اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ کسی طریقے سے مان لیں کہ یہ سٹوری جو ہے وہ لو سٹوری ہے. اور بیسیکلی اس سٹوری میں جو ہے اتفاق بڑے ہیں. لڑکی کہتی ہے جی کہ میں ٹیکسی سے آ گئی اور یہاں سے ہم نے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ جانا ہو تو ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے، ہم بس کا بورڈ پڑھتے ہیں، سارا پڑھتے ہیں، ایسے تو نہیں بیٹھ جاتے. اور ایک مائنر بچی کو رات کے اندھیرے میں ٹیکسی ڈرائیور لے کر آ جاتا ہے اور وہ لاہور تک اس سے کرایہ نہیں پوچھتا، اور وہ سنڈے والے دن اس کو یونیورسٹی بھی کھلی مل جاتی ہے اور اس سے ایک جو ہے وہ موبائل بھی مل جاتا ہے، اور اچانک ظہیر بھی آ جاتا ہے 22,000 روپے لے کے. تو یہ ایسی جو ہے نا وہ ویر زارا فلموں میں اچھی لگتی ہے یا ہیر رانجھے میں، حقیقت لائف میں ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی اس کو ایک ایسی لو سٹوری بنا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو 100 سال یاد رکھی جائے. اور اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کی کئی تحریکیں چل چکی ہیں جو دم توڑ چکی ہیں، اور بیسیکلی ان کا مقصد ایک ایسی لو سٹوری بنا کر پیش کرنا جو کہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو ان کی یہ ساری چیزیں سچ نکلتی، اور نکاح نامے میں جو لکھے ہوئے ہیں ابھی تک ان کی ہر بات جو ہے وہ اس میڈیکل نے جھوٹ ثابت کر دی ہے. بچی 16 سال کی ڈکلیئر ہو گئی، والدین بچی کی خوشیاں منا رہے ہیں، مہدی صاحب بڑے خوش ہیں. اب اس کیس کی آگے مزید کیا لیگل پروسیڈنگس ہوں گی؟ لیگل پروسیڈنگ یہی ہے کہ اس میں جو ہے 361, 363, 375 اور 376 اور چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ اور جعلی نکاح نامے کی دفعات اور دیگر. اگر اس کے لیے پولیس کو کوئی آرڈر ہے چاہیے، عام طور پہ تو ضرورت نہیں ہے، تو اگر چاہیے تو وہ آج ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک آئینی پٹیشن داخل کر دی ہے، وہ ہم ایک آدھ دن میں ان کو لے کے دے دیں گے. عدالت کی طرف سے جب ایک فریش آرڈر آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کون کون سی دفعات لگنی ہے. ظہیر کی فیملی کو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں بالکل نہیں، میں ان کو کوئی پیغام بھی نہیں دینا چاہوں گا. میں ان کو بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو ہے وہ کیا نام ہے ان کے لیے جو لانڈی جیل ہے وہ تیار ہے اور اس میں ویٹ کریں انشاءاللہ. جس طریقے سے انہوں نے ڈیسیو کیا اور حق حق ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے، اس میں جس طریقے سے والدین کے ڈاکومنٹس جٹلائے گئے اور آپ نے دیکھا اگر یہ کلیئر ہو گیا تو یہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوگا اور یہ بچی والدین کے پاس ہی جائے گی. میرے ساتھ اس وقت فیاض رامے صاحب موجود تھے جو دعا زہرا کے وکیل ہیں، اور اب اس کیس کی آگے مزید کیا لیگل پروسیڈنگز ہوں گی وہ سب آپ نے نہیں کی زبانی سنا. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.